औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मेरे पास 3 बड़ी अहम ख़बरें हैं और एक माज़ी के हवाले से है और एक आज करंट न्यूज़ है। जो गुज़िश्ता रोज़ दादू में एक अदालती फ़ैसला सामने आया है, उम्मे रबाब चांडियो की पिटीशन थी और उसमें उनके चचा, उनके वालिद और उनके दादा को कत्ल किया गया था। उस हवाले से और फिर मुर्तज़ा भुट्टो की शहादत, अल्ताफ़ हुसैन साहब के भाई और भतीजे की शहादत और फिर जो जज साहिबान को सिंध हुकूमत की जानिब से अकोमोडेट किया गया है, उनकी सारी आपको तफ़सीलात मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा माज़ी के हवाले से 1994 में बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन के भाई नासिर हुसैन और उनके भतीजे आरिफ हुसैन को कत्ल किया गया था, शहीद किया गया था। और उस शहादत के बाद, उनकी शहादत के बाद हमारी रियासत की जानिब से उनकी एफ़आईआर दर्ज की गई थी और जब उनके एफ़आईआर दर्ज की गई तो उस एफ़आईआर में को जो है पर अल्ताफ़ हुसैन, नासिर हुसैन के भाई, उनकी अहलिया, उनके बच्चों ने अदम एतमाद का इज़हार किया था और फिर अदलिया से रुजू किया था कि एफ़आईआर जो है वो हमारे मुताबिक काटी जाए। यानी उनको पता था कि ये जो कत्ल है ये किन लोगों ने किया है और इसमें कौन मुलव्वस है। लेकिन उस वक़्त के हाई कोर्ट के जज साहिबान थे, उन्होंने ये फ़ैसला सादिर फ़रमाया चूँकि रियासत की जानिब से एफ़आईआर दर्ज की जा चुकी है, लिहाज़ा दूसरी एफ़आईआर दर्ज नहीं की जा सकती। और फिर इस तरह से जो नासिर हुसैन और आरिफ हुसैन का कातिल जो थे, वो आज तक नहीं पकड़े जा सके उस एफ़आईआर पर। अगरचे लवाहिकीन समझते थे कि इनको कत्ल किन लोगों ने किया है और कौन लोग जो हैं वो कातिल हैं, लेकिन एफ़आईआर दर्ज नहीं की गई तो वो लोग पकड़े भी नहीं जा सके। ताहाल उन कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इसी तर्ज का एक मुकदमा था, उस मुकदमे में मुर्तज़ा भुट्टो की उसी दौर इक़्तिदार में 1996 में मुर्तज़ा भुट्टो जो वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भाई थे और बेनज़ीर भुट्टो उस वक़्त मुल्क की मतलुक नान हुक्मरान थी, वज़ीर-ए-आज़म थी। उनका मर्डर होता है और फिर इसी तरह से रियासत जो है वो मुर्तज़ा भुट्टो की शहादत के हवाले से एफ़आईआर दर्ज करती है। लेकिन गनवा भुट्टो और उसकी जो साहबजादी हैं फ़ातिमा भुट्टो और ज़ुल्फ़िकार जूनियर की जानिब से उस एफ़आईआर पर अदम एतमाद का इज़हार किया जाता है और फिर अदालत से रुजू किया जाता है, अदालत से रिक्वेस्ट की जाती है कि एफ़आईआर जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काटी जाए, इसलिए कि एफ़आईआर क्योंकि वो समझते थे कि उनके मुर्तज़ा भुट्टो का कातिल कौन है। तो उन्हीं जज साहिबान ने उसी दौर इक़्तिदार में जिसमें नासिर हुसैन, आरिफ हुसैन को शहीद किया गया था और उनके लवाहिकीन की जो पिटीशन थी वो रद्द कर दी गई थी कि इस दोहरे कत्ल में दूसरी एफ़आईआर दर्ज नहीं हो सकती। मुर्तज़ा भुट्टो की पिटीशन, गनवा भुट्टो की जानिब से दायर करदा पिटीशन को मंजूर करते हुए उसी अदालत ने वही जज साहिबान थे, उन्होंने उसको मंजूर कर लिया और अहकाम सादिर फरमाए कि मुर्तज़ा भुट्टो की जो हलाकत हुई है उस पर गनवा भुट्टो चाहें तो अपनी मर्जी से एफ़आईआर दर्ज करवा सकती हैं। तो ये हमारे अदलिया का दोहरा म्यार है, जो इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मौजूद है। तो आज तक नासिर हुसैन और आरिफ हुसैन के कातिल भी गिरफ्तार नहीं हो सके और मुर्तज़ा भुट्टो के जो कातिल थे वो भी ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके और ये इस तरह से ये कत्ल जो थे उनके अभी तक जो है कोई लोग, अगरचे लवाहिकीन समझते हैं कि इन 3 अफराद के जो कातिल हैं वो कौन लोग हैं, लेकिन रियासत की जो कवानीन हैं उन कवानीन की वजह से ये जो गिरफ्तार लोग हैं, ये जो कत्ल हुए हैं,
ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔ اب میں ذکر کروں گا جو گزشتہ روز 30 مارچ کو جو ایک فیصلہ ہوا ہے، دادو کی عدالت نے فیصلہ دیا ہے، ہمارے جج صاحبان نے۔ ام رباب جو ایک نوجوان لڑکی ہیں، انہوں نے 2018 میں اپنے چچا، اپنے والد اور اپنے دادا کے تہرے قتل کی جو تھی وہ FIR درج کروائی تھی سردار برہان خان چانڈیو اور سردار خان چانڈیو اور ان کے جو دیگر ساتھی تھے، 8 آدمیوں کے خلاف FIR درج کروائی گئی تھی اور اس میں 4 لوگ گرفتار کر لیے گئے تھے، جبکہ سردار خان چانڈیو اور برہان خان چانڈیو کو ضمانت پر 2008 سے چھوڑ دیا گیا تھا، وہ باہر تھے، اور پھر 4 لوگ تو جو تھے وہ گرفتار تھے۔ اب کل ان کا جو تھا فیصلہ تھا، اور فیصلے کا جو دن تھا اس دن تمام سیکورٹی ہائی الرٹ تھی۔ دادو میں بڑے پیمانے پر سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے، دادو میں سیکورٹی کے بھی انتظامات کیے تھے اور جشن کا بھی انتظامات تھے۔ رکن قومی اسمبلی رفیق جمالی کی رہائش گاہ پر باقاعدہ جن پر الزام تھا کہ انہوں نے قتل کیے ہیں، تو ان کے لیے باقاعدہ بہت بڑے پیمانے پر صبح ناشتے کا اہتمام تھا، دوپہر کو لنچ کا اہتمام کیا گیا تھا، رات کو ڈنر کا اہتمام تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں جیالے جو تھے وہ موجود تھے۔ تمام اراکین اسمبلی کو دادو بلا لیا گیا تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے، اور ایک جلوس کی صورت میں سردار خان چانڈیو اور برہان خان چانڈیو کو عدالت لے جایا گیا تھا، جبکہ دوسری جانب وہ اکلوتی لڑکی جو تھی ام رباب چانڈیو، وہ تن تنہا اس ریاست کے سامنے کھڑی تھی اور وہ تن تنہا عدالت میں موجود تھی، جبکہ یہ تمام ہزاروں کی تعداد میں جیالوں کی جرمٹ میں یہ لوگ پہنچے تھے۔ اراکین اسمبلی تھے، اس میں کئی وزراء بھی شامل تھے جو گاڑیوں میں بیٹھ کر اس عدالتی فیصلے کے منتظر تھے۔ اب 2 دن سے جو خبریں آ رہی تھی اس سے تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ یہی آنا ہے جو آ چکا ہے، یعنی تمام ملزمان کو جن پر قتل کے الزامات تھے ان کو عدالت نے باعزت طور پر بری کر دیا۔ تو یہ تو خبریں 2-3 روز سے آ رہی تھی، اور پھر ایک سول سوسائٹی کا ایک اہم ایکٹیو رہنما ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ 80 کروڑ کی ادائیگی کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا ہے اور اس فیصلے کو باقاعدہ خریدا گیا ہے۔ تو یہ خبریں ہیں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ہوا یہ کہ جب یہ فیصلہ آ گیا تو کورٹ کے احاطے سے اور رفیق جمالی ہاؤس تک بڑا جشن منایا گیا، ہزاروں کی تعداد میں راؤنڈ فائر کیے گئے، کلاشنکوف اور مختلف قسم کے جو ہتھیار تھے وہ استعمال کیے گئے، اور یہ کوشش کی گئی کہ یہ جو ہے اس فیصلے کے بعد ام رباب چانڈیو کو دبایا جا سکے تاکہ وہ آئندہ کسی دوسری عدالت میں اپیل دائر نہ کرے۔ لیکن ام رباب چانڈیو نے تمام صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، سندھ کی اس دلیر بیٹی نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، میں ہائی کورٹ سے رجوع کروں گی، اس کے بعد وہاں سے انصاف نہ ملا تو سپریم کورٹ سے رجوع کروں گی۔ اس نے کہا کہ میں کسی صورت بھی انصاف ان سے لے کر رہوں گی۔ تو یہ تھا ام رباب چانڈیو کی جو پٹیشن تھی اس کے حوالے سے، ان کی جو FIR تھی اس حوالے سے، اور ماضی کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جج صاحبان جو ہیں وہ اس قسم کے فیصلے کیوں دیتے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو مبینہ طور پر عدالت میں کرپشن ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب گزشتہ چند روز قبل ہمارے 2 ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان ریٹائر ہوتے ہیں، نعمت اللہ عبد الپوٹرو اور ارشاد علی شاہ۔ دونوں ہائی کورٹ کے جج تھے، اور دونوں جج صاحبان کو دوبارہ جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا گیا ہے۔ دونوں کو، ایک کو سروس ٹریبونل میں لگایا گیا ہے، دوسرے کو ریونیو میں ایڈجسٹ کیا گیا ہے، 22ویں گریڈ میں دونوں کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے، اور دونوں کو دوبارہ 3 سال کے لیے کانٹیکٹ پر رکھ لیا گیا ہے۔ اب ان کی جو مراد ہے ریٹائر ہونے کے بعد، آپ کو بتاؤں کہ یہ جج صاحب ریٹائر ہوئے، ان کی مراد ہے کہ یہ 15 لاکھ روپے ریٹائرمنٹ پینشن لیں گے، اور 2000 لیٹر پیٹرول ہے ان کا، ان لمٹ ہے، 2000 یونٹ بجلی ان کو مفت ہے، ان کو جو ہے 7 لاکھ روپے گھر کا مینٹیننس دیا جائے گا سالانہ، 2 ان کو ملازم دیے جائیں گے، پانی کے ٹینکر ان لمٹ ہیں،
اس کے علاوہ ان کو جو پروٹوکول ہوگا وہ 22ویں گریڈ کا پروٹوکول ہوگا، 2 ان کو سرکاری ملازم دیے جائیں گے، ان کو سرکاری گاڑیاں دی جائیں گی اور سرکاری بنگلے ان کو جو ہے الاٹ کیے جائیں گے۔ تو یہ ان کی مراد ہے ریٹائر ہونے کے بعد، اور پھر جب جس پوسٹ پر ان کو لگایا گیا ہے ان کی تنخواہیں، ان کی مراد، ان کو جو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا وہ اس سے الگ ہے۔ تو ریٹائرڈ جج صاحبان کو جس طرح سے اکوموڈیٹ کیا گیا ہے، ان ریٹائرڈ جج صاحبان نے اپنی جو پوسٹنگ لی ہے، وہ پوسٹنگ لینے کے بعد ہمارے حاضر سروس جج صاحبان کو یہ میسج دیا ہے کہ اگر آپ بھی جو یہ حکومتی مفادات کے تحفظ، حکومتی جو مفادات ہیں ان کو تحفظ فراہم کرتے رہے اور بڑے لوگوں کے مقدمات کو اسی طرح سے ڈیل کرتے رہے جس طرح سے انہوں نے کیے ہیں، تو پھر وہ بے روزگار نہیں رہیں گے۔ لہٰذا وہ ہماری تقلید کریں اور ہماری طرح ریٹائر ہونے کے بعد ان کو جو ہے اگر ایڈجسٹ ہونا ہے حکومتوں میں دوبارہ، تو وہ پھر اسی طرح سے آپ کو عمل کرنا ہے جس طرح سے ہم لوگ کرتے رہیں۔ یہ میسج ہے جو ہمارے حاضر سروس جج صاحبان ہیں ان کو۔ اچھا، اب یہ جو 2 جج صاحبان ریٹائر ہوئے ہیں ان کے متعلق ناظرین آپ کو بتاؤں کہ یہ دونوں جج جو تھے ان کا کوئی ماضی میں ریکارڈ اتنا اچھا نہیں تھا، اور دونوں جو تھے مقدمات کو مبینہ طور پر مینیج کیا کرتے تھے، اور ان کے جو ایجنٹ تھے وہ باقاعدہ عدالتوں میں موجود ہوتے تھے، اور پھر لوگ جو تھے کسی نہ کسی طرح سے ان ایجنٹوں تک پہنچ جاتے تھے۔ لیکن نعمت اللہ بھٹو کا ایک بڑا مشہور مقدمہ ہے، اس میں ان کی جو جرت ہے، ان کی جو ہمت ہے، اس کے متعلق لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ وہ اس وقت کیا وجہ تھی، وہ کون لوگ تھے جس کی وجہ سے نعمت اللہ بھٹو صاحب نے یہ اقدام کیا تھا؟ عمر ملک ہیں، ایک سیاسی رہنما ہیں، سیاسی ورکر ہیں، ان کے بیٹے کو اس وقت رینجرز نے جو تھا وہ اٹھا لیا تھا، اور اٹھانے کے بعد انہیں گمشدہ کر دیا تھا۔ تو یہ پٹیشن دائر کی گئی تھی عمر ملک کی جانب سے کہ میرے بیٹے کو فی الفور بازیاب کرایا جائے۔ نعمت اللہ بھٹو صاحب نے عدالت میں ایک تو تمام اداروں کو تھریٹ کیا تھا کہ فی الفور عمر ملک کے بیٹے کو بازیاب کرایا جائے، اور پھر انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا تھا کہ نعمت اللہ بھٹو صاحب کا آرڈر یہ تھا کہ ڈی جی رینجرز کے خلاف فی الفور FIR درج کی جائے، اس لیے کہ یہ رینجرز نے جو ہے اس کو عمر ملک کے بیٹے کو گم کیا ہے۔ تو فوری طور پر شام کو جو ہے وہ عمر ملک کا بیٹا بازیاب ہو کر گھر پہنچ گیا تھا۔ تو نعمت اللہ بھٹو صاحب کے حوالے سے یہ ایک مقدمہ ایسا ہے ان کی پوری سروس میں جسے یاد رکھا جائے گا، لیکن دوسرے جو مقدمات ہیں اس میں نعمت اللہ بھٹو صاحب اور جو دوسرے جسٹس ارشاد علی شاہ صاحب کے متعلق کوئی ایسا یادگار مقدمہ نہیں ہے جس میں انہوں نے عوام کو ریلیف دیا ہو، لوگوں کو ریلیف دیا ہو، یا ہمارے اداروں کی جانب سے جو زیادتیاں کی جاتی ہیں، پولیس کی جانب سے جو زیادتیاں کی جاتی ہیں، اس حوالے سے کوئی کسی قسم کا کوئی ان کے احکامات ہوں۔ تو ناظرین، یہ جو رباب چانڈیو کا جو فیصلہ ہے اس کے متعلق بھی لوگوں کی یہی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ عدلیہ نے جانبدارانہ فیصلہ کیا ہے، اور اس کے پس پردہ ریاست کا وہ پریشر ہے، ریاست کے وہ مفادات ہیں جن کی وجہ سے جو ہمارے جج صاحبان ہیں انہیں جج صاحبان کو مجبور کیا گیا، اور وہ پھر رباب کے حوالے سے فیصلہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب سردار چانڈیو، برہان چانڈیو نے اگر ان کا قتل نہیں کیا تو پھر قاتل کون ہے؟ جس طرح سے ناصر حسین اور عارف حسین اور مرتضیٰ بھٹو کے قاتل کو آج تک تلاش کیا جا رہا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ رباب چانڈیو کے والد، چچا اور دادا کے قاتلوں کو بھی اسی طرح سے تلاش کیا جاتا رہے گا۔ تو ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔